अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुला तबलीग करने का काम शुरू किया है। उसमें विरोधियों का दूसरा तरीका आज हम जानेंगे। विरोध का दूसरा तरीका संदेह पैदा कर देना और ज़बरदस्त झूठा प्रोपेगेंडा करना। यह काम उन्होंने इतना अधिक किया और ऐसे ढंग से किया कि आम लोगों को दावत व तबलीग पर सोच विचार का मौका ही ना मिल सका। चुनाचे वे कुरान के बारे में कहते हैं कि ये उलझे सपने हैं, जैसे मोहम्मद रात में देखते और दिन में तिलावत कर देते हैं। कभी कहते बल्कि इसे उन्होंने खुद ही गढ़ लिया है। कभी कहते इन्हें कोई इंसान सिखाता है। कभी कहते यह कुरान तो सिर्फ झूठ है, इसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गढ़ लिया है और कुछ दूसरे लोगों ने इस पर इसकी मदद की है, यानी आपने और आपके साथियों ने मिलकर इसे गढ़ लिया है। और यह भी कहा कि ये पिछले की कहानियाँ हैं जिन्हें उसने लिखवा लिया और अब ये उसे सुबह व शाम पढ़े जाते हैं। कभी यह कहते हैं कि कहानियों की तरह आप पर भी कोई जिन या शैतान उतरता है। अल्लाह ने उनको रद्द करते हुआ फरमाया, आप कह दे मैं बतलाऊं किस पर शैतान उतरते हैं। हर झूठ गढ़ने वाले गुनहगार पर उतरते हैं, यानी शैतान तो झूठे और गुनाहों में लथपथ लोगों पर उतरता है। और तुम लोगों ने मुझसे ना कभी कोई झूठ सुना और ना मुझसे कभी कोई फिस्क नाफरमानी के काम देखे। फिर कुरान को शैतान का उतरा हुआ कैसे करार दे सकते हो। कभी उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह भी कहा कि आप एक किस्म के जुनून में पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आप विचारों में उड़ते हैं और उन्हें अच्छे और नए किस्म के कलमों में ढाल देते हैं। जिस तरह कवि लोग अपने विचारों को शब्द के नए परिधान में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए वह भी कवि हैं और उनकी वाणी काव्य है। अल्लाह ने इनको रद्द करते हुए फरमाया, कवियों के पीछे तो गुमराह लोग चलते हैं। तुम देखते नहीं कि वे हर वादी का चक्कर काटते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जिन्हें करते नहीं। अर्थात इन कवियों की 3 विशेषताएं हैं और उनमें से कोई भी विशेषता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद नहीं। चुनाचे जो लोग आपकी पैरवी करने वाले हैं वे हिदायत पाने वाले हैं। अपने धर्म, चरित्र, ईमान और कामों हर चीज़ में भले, नेक और अल्लाह का डर रखने वाले हैं। उन पर उनकी ज़िंदगी के किसी भी मामले में गुमराही का नाम व निशान नहीं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कवियों की तरह हर वादी का चक्कर नहीं काटते, बल्कि एक रब, एक दीन और एक रास्ते की दावत देते हैं। इसके अलावा आप वही कहते हैं जो करते हैं और वही करते हैं जो कहते हैं। इसलिए आपको कवियों और उनके वाक्यों से क्या वास्ता और कवियों और उनके काव्यों को आपसे क्या वास्ता। यूँ वे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, कुरान व इस्लाम के खिलाफ जो शक भी पैदा करते थे, अल्लाह उसका भरपूर और संतोषजनक जवाब देता था। उनको अधिकतर संदेह तौहीद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और मरने के बाद क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाने से मुतालिक हुआ करते थे। कुरान ने तौहीद के बारे में उनके हर संदेह का खंडन किया है, बल्कि आगे बढ़कर कुछ ऐसी बातें भी बयान की है जिनसे इस विवाद का हर पहलू स्पष्ट हो गया है और
اس کا کوئی پہلو باقی نہیں چھوڑا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے معبودوں کی عاجزی و مجبوری اس طرح کھول کر بیان کی ہے کہ اس پر کچھ آگے کہنے کی گنجائش نہیں، اور شاید اسی بات پر ان کا غصہ بھڑک اٹھا، اور پھر جو کچھ پیش آیا وہ معلوم ہے۔ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کے بارے میں ان کے سندیہوں کا تعلق ہے تو وہ تو اسے مانتے تھے کہ آپ سچے، امانت دار اور نیک اور پرہیزگار آدمی ہیں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ نبوت و رسالت کا پد اس سے نہیں زیادہ مہان ہے کہ کس انسان کو دیا جائے۔ یعنی ان کا ماننا تھا کہ جو انسان ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، اور جو رسول ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی تو انہیں آشچریہ ہوا، اور انہوں نے کہا، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری ہے۔ اللہ نے ان کا کھنڈن کرتے ہوئے فرمایا، آپ کہہ دیں، وہ کتاب کس نے اتاری ہے جسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت ہے۔ وہ چونکہ جانتے ہیں اور مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام انسان ہیں، اس لیے کوئی جواب نہ دے سکے۔ اللہ نے ان کے رد میں یہ بھی فرمایا کہ ہر قوم نے اپنے پیغمبروں کی پیغمبری کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ تم لوگ تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، اور اس کے جواب میں پیغمبروں نے ان سے کہا تھا کہ ہم لوگ یقیناً تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی اور رسول ہمیشہ انسان ہی ہوا کرتے ہیں۔ انسان ہونے اور رسول ہونے میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، چونکہ انہیں اقرار تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور انسان بھی تھے، اس لیے وہ اپنے اس سندیہ پر ادھک آگرہ نہ کر سکے۔ اس لیے انہوں نے پیترا بدلا اور کہنے لگے، اچھا اگر ایسا ہے، یعنی انسان پیغمبر ہو سکتا ہے، تو کیا اللہ کو اپنی پیغمبری کے لیے یہی یتیم و مسکین انسان ملا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مکہ اور طائف کے بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ کر اس مسکین کو پیغمبر بنا لے؟ یہ قرآن ان دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا؟ اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کا وبھاجن نہ کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ وحی و رسالت تو اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اسے اپنی پیغمبری کہاں رکھنی چاہیے۔ ان جوابوں کے بعد مشرکوں نے ایک اور پہلو بدلا، کہنے لگے کہ دنیا کے بادشاہوں کے ایلچی دھوم دھام سے پوری فوج کے ساتھ چلتے ہیں، ان کا بڑا رعب و دبدبہ ہوا کرتا ہے، اور ان کے لیے زندگی کے ہر طرح کے سامان جٹائے رہتے ہیں۔ پھر محمد کا کیا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور انہیں پیٹ بھرنے کے لیے بازاروں کے چکر بھی کاٹنا پڑتا ہے۔ ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو ان کے ساتھ ڈرانے والے ہوتا، یا ان کی طرف خزانہ کیوں نہ ڈال دیا گیا، یا ان کا کوئی باغ ہی ہوتا جس سے وہ کھاتے اور
ظالموں نے کہا کہ تم لوگ تو ایک جادو کیے ہوئے آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ اللہ نے اس ساری کٹھوجتی کا ایک چھوٹا سا جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، یعنی آپ کی مہم یہ ہے کہ آپ ہر چھوٹے بڑے، کمزور اور طاقتور، شریف اور پست، آزاد اور غلام تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ اس لیے اگر ایسا ہوتا کہ آپ بھی بادشاہوں کے ایلچیوں کی دھوم دھام، نوکروں چاکروں کی فوج کے ساتھ، چلنے والوں کے ساتھ بھیجے جاتے تو کمزور اور چھوٹے لوگ تو آپ تک پہنچ ہی نہیں پا سکتے کہ آپ سے فائدہ اٹھا سکے۔ حالانکہ یہی عام لوگ ہیں، اس لیے ایسی شکل میں پیغمبر بنانے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی الیکھنیہ لابھ نہ ہوتا۔ جہاں تک مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے معاملے کا تعلق ہے تو اس کے انکار کے لیے مشرکوں کے پاس ستبھتا اور بے عقلی کے علاوہ کوئی دلیل نہ تھی۔ وہ آشچریہ سے کہتے تھے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو پھر اٹھائے دیے جائیں گے؟ کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی اسفافت؟ پھر وہ خود ہی کہتے تھے، یہ دور کی واپسی ہے۔ وہ تعجب سے کہتے، کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی نہ بتائیں جو خبر دیتا ہے کہ جب تم لوگ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ تو پھر تمہارا ایک نیا جنم ہوگا؟ معلوم نہیں اس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا ہے یا اس کو پاگل پن ہے۔ کہنے والوں نے یہ بھی کہا، کیا موت، اس کے بعد زندگی، اس کے بعد حشر؟ عمر، یہ تو پاگل کی بڑھ ہے۔ اللہ نے اس کے کھنڈن کے لیے دنیا میں پیش آنے والے حالات پر ان کی نظر ڈلوائی کہ ایک ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر دنیا سے گزر جاتا ہے اور مظلوم بھی ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر موت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اپکار کرنے والے اور بھلے لوگ اپنے اپکار اور سدھار کا بدلہ پائے بغیر فوت ہو جاتے ہیں اور فاجر اور بدکار اپنی بدعملی کی سزا پائے بغیر مر جاتے ہیں۔ اب اگر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھایا جائے اور اس کے عمل کا بدلہ نہ دیا جائے تو دونوں فریق برابر ہو جائیں گے، بلکہ ظالم اور فاجر مظلوموں اور نیکوں سے زیادہ خوش قسمت ہوں گے، اور یہ بات بالکل ہی نامعقول ہے اور اللہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی سرشٹی ویوستھا کی بنیاد ایسے بگاڑ کر رکھے گا۔ اللہ فرماتا ہے، کیا ہم آگناکاریوں کو اپرادھیوں جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ساتھ ہی فرمایا، کیا ہم ایمان لانے والوں اور بھلے کام کرنے والوں کو زمین کے اندر فساد پیدا کرنے والوں جیسے بنائیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو فاجروں جیسا ٹھہرائیں گے؟ اور فرمایا، کیا برائیاں کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور بھلے کام کرنے والوں جیسا بنائیں گے؟ کہ ان دونوں گروہوں کی زندگی اور موت برابر ہو؟ برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ جہاں تک بڑی بات کی بکواس کے آروپ کا تعلق ہے تو اللہ نے اس کو رد کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم پیدائش میں زیادہ سخت ہو یا آسمان؟ اور فرمایا، کیا یہ نظر نہیں آتا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا
اور ان کو پیدا کرنے سے نہیں تھکا، وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، اور کیوں نہیں، یقینی طور پر وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا، تم پہلی پیدائش تو جانتے ہی ہو، پھر حقیقت کیوں نہیں مانتے؟ اللہ نے وہ بات بھی یاد دلائی جو عقل کے پہلو سے بھی اور چلن کے پہلو سے بھی جانی پہچانی ہے کہ کسی چیز کو دوبارہ کرنا پہلی بار کرنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ فرمایا، جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کرنے کی شروعات کی تھی اسی طرح پلٹا بھی لیں گے۔ اور فرمایا، کیا پہلی بار پیدا کرنے سے ہم تھک گئے ہیں؟ یوں اللہ نے ان کے ایک ایک سندیہ کا بڑے ہی سنتوش جنک ڈھنگ سے جواب دیا، جس سے ہر سوجھ بوجھ والا آدمی سنتشٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن مکہ کے ورودھی ہنگامہ پسند کرتے تھے، ان میں اہنکار تھا، وہ زمین میں بڑے بن کر رہنا چاہتے تھے اور سرشٹی پر اپنی رائے لاگو کرنا چاہتے تھے، اس لیے اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ ورودھیوں کا تیسرا طریقہ ہم کل جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔